राज़ी राज़ी नबी राज़ी 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 सभी राज़ी जज़ाकल्लाह या गाज़ी पुकारे खल्क ये सारी या नामूस पर पहरा नबी से की वफादारी जज़ाकल्लाह या गाज़ी पुकारे खल्क ये सारी जज़ाकल्लाह या गाज़ी पुकारे खल्क। अब मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब इरशाद साहब किबला का, ओल्ड एज होम की तमाम टीम का, फैजान ताज के तमाम अराकीन का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जतों से नवाजा। मैं दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला इनसे राजी हो और इनकी तहरीक को, तंजीम को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए। आइए मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं चंद गुफ्तगू अपनी बात को, अपने जज्बात को सामीन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह तबारक व तआला अभी नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश किया और आका की आमद के चर्चे कर रहे थे और गज बज के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की तारीफ बयान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस बड़े मजमे के अंदर में मेरी पूरी गुफ्तगू मेरी माँ और बहनों तक के है कि जैसे इकबाल ने कहा है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसका आसान सा माना और मफहूम अगर समझना हो इस इशार का, तो इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा, यानी मदीने वाले आका से हमने वफा की और वफादारी निभाए तो दुनिया की हर चीज जर्रा जर्रा वो हमारा है। इकबाल आगे बढ़ के कहते हैं कि लौहो कलम जहां पर हमारी तकदीरों के बारे में भी लिखा जाता है वो भी हमारा होता है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफा करते हैं तो गौसे आजम कहलाते हैं, और ऐसे गौसे आजम कहलाते हैं कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बच्चा मुर्दा ले जाकर के पेश कर दिया जाता है और वो माँ कहती है कि मेरा शौहर भी इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है, इसी बच्चे के सहारे मुझे अपनी जिंदगी को गुजारना है। और अभी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये है कि बचपने का दौर है और बचपनों के अंदर में जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। बच्चों को कहते हैं मर जाओ तो सारे बच्चे मर जाते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ तो बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तो सारे लोगों ने जब जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये मुर्दा हो चुका है, इसे कोई जिंदा नहीं कर सकता, तो किसी ने कहा कि जाओ उधर गौसे आजम खेल रहे अब्दुल कादिर जिलानी, उनके पास लेके जाओ, एक आखिरी उम्मीद तुम्हारी वही है, शायद वहां से तुम्हारा कुछ मामला बन जाए। वो जाती है और उस जहां पे जिंदगी और मौत का खेल खेला जा रहा है उन्हीं बच्चों के अंदर में अपने बच्चों को लिटा देती है। और जब गौसे आजम फरमाते हैं कि बच्चों मुर्दे हो जाओ तो सारे बच्चे सो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ तो सारे बच्चे उठ बैठते हैं, मगर वो जो बच्चा जो माँ अपने साथ ले आई थी वो अभी भी नहीं उठा। वो अपने दामन को फैलाकर गौसे आजम की बारगाह में भीख मांगती है, कहती है कि अब्दुल कादिर तुम्हें वास्ता है अल्लाह उसके रसूल का, मेरे बच्चे की जिंदगी को बख्श दीजिए, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए कि मौला मुझे मेरी औलाद अता कर दे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर रहम करते हैं, आसमान की तरफ निगाह को उठाते हैं, देखते हैं अर्श आजम पर लौह पे लिखा हुआ होता है इसका कि ये मुर्दा हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो कुदरत बख्शी कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लौह पे से उस मुर्दा बच्चे को जिंदा लिख दिया। इकबाल इसी तरफ में इशारा करते हैं कि ये गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मनसब भी कब मिला, ये मनसब तभी मिला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अगर ये तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वफादारी कर दी
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو، ہر شے کو اپنے بندے کے تابع میں دے دیتا. سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت الرضوان، چلتی پھرتی کرامت کا نام حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ. یہ منصب کیسے ملا؟ ہفتے کلیم کے شہنشاہ کیسے کھلائے؟ صرف اور صرف رسول اللہ سے وفاداری. اور یہ تربیتیں اولادوں کو ملتی کہاں سے ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلا درس گاہ ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے، وہی پہلا کالج اور پہلی یونیورسٹی. اگر اس درس گاہ سے انہیں دینی تعلیم صحیح طریقے سے دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بچی اب مرتد نہیں ہو. آپ سمجھ رہے ہو نا میں کس طرف جا رہا ہوں؟ آج حالات یہ بن چکے ہیں کہ ہماری بہنوں کو اپنے ایمانوں کی فکر نہیں ہے. بھائیوں کو تو اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ دو تو باقی تو سب انسٹا کے اوپر میں ریل بنانے پہ لگے ہیں. کوئی بھائی بن رہا ہے، کوئی گنڈا بن رہا ہے، کوئی دادا بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، لیکن اسلام کا مجاہد بننے کوئی تیار نہیں، دین کا غازی بننے کوئی تیار نہیں ہے. اے لوگوں، اپنے اندر میں جھانک کے ذرا دیکھو. میں نے بارہا کہا ہے کہ آج ہم جگہ جگہ جو پیٹے جا رہے ہیں، جو مارے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ بہت کمزور کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، حال، اولاد، دنیا کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. اور آج کل کی کہنے، اور اس میں کوئی سنکوچ نہیں کرتا، جو بات ہے حق ہے اور منہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک انسٹاگرام کے بابو کے لیے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا میں کمی نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی نہیں ہے؟ جن بچیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیے وہ آج دنیا دار کتوں کے چکر میں اپنے ایمان و عقیدے گوا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. آج حال وہی ہے، ایمان تو ایمان جا رہا ہے اور مرنے کے بعد انہیں دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہو رہی. سرزمین بریلی کا واقعہ ہے. ایک بچی نے اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، پیغام مصطفیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو مرتد کے گڑھے میں ڈھکیل دی. بعد میں کچھ ہی وقت بعد جب اس کو پورے طریقے سے خراب کر دیا گیا تو میری بہنوں یاد رکھے اسے اس بے دردی کے ساتھ میں مارا گیا. آخر میں اسے جب بریلی واپس لایا گیا تو دفن ہونے کے لیے اسے جگہ بھی نہیں. کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ سوچے کہ کیا ملا اسے؟ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اللہ اس کی رسول کی غدار بنی اور جہنم کی حقدار بنی. تو اپنے بچیوں کو تربیت دیں کہ سب سے پہلے اگر وفاداری کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کرنی ہے، آپ کے فرمان کے ساتھ میں کرنی ہے. آج اگر ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، ہم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، حضرت خولہ کی سیرت کو پڑھیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیاں مرتد نہیں ہو. اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ جب ہماری ماں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ اولاد جب ان کے مقدس پیٹ میں ہوتی ہے تو ہماری مائیں ریل دیکھتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں، اور گانے باجے دنیا بھر کے وہ سب چیزیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ 17 پارے کے حافظ تھے. کتنے؟ 17 پارے کے. یہ کیسے ہوئے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میری والدہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتی تھی میں پیٹ میں سنتا تھا، اسے حفظ کر لیتا. تو غوث اعظم 17 پارے کے حافظ ہوتے ہیں، اور آج کی ماں جب ریل دیکھتی ہے تو مائیکل جیکسن ہی پیدا ہوگا. ہنسنے کی بات نہیں ہے میری بہنوں، رونے کا مقام ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور ہنسی مذاق کارٹون یہ وہ سب چیزیں دیکھ کے ان کے بچے کورے کاغذ ہوتے ہیں. کورے کاغذ کے اوپر میں جو چیز لکھ دیا جائے وہی چھپ جاتا ہے. بچوں کے مائنڈ میں اگر بچپن سے آپ اگر دینی تعلیم کو داخل کریں گے تو وہ آپ کے بھی وفادار رہیں گے، رسول اللہ کے بھی وفادار رہیں گے. اور اگر آپ نے انہیں دنیا بھر کے عیش و عشرت کے اندر مگر مبتلا کر دیا تو وہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غداری کرنے سے سپورٹ نہیں کریں گے. ہمیشہ ڈرو، جہنم کی اس آگ سے ڈرو. اور میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا سوچو، اس طرف میں سوچو. جب ہم چھوٹے تھے، جب ہماری پیدائش ہوئی تھی تو ہمارے والد نے کتنی خوشیاں منایا، ہماری ماں نے کتنی خوشیاں منائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت
جب مکہ والوں کو دی تو وہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. میرے آقا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. میرے آقا کے آنے کے بعد بچیوں کو عزت دی گئی, عورتوں کو آزادی دی گئی, عورتوں کو فریڈم دیا گیا. لیکن فریڈم کا اور آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ حجابوں کو اتار کے رنگ لیلیاں بناؤ, آپ حجابوں کو اتار کے ڈانس کی ریل بناؤ. کچھ بچیاں ایسی بھی ہے جو ناگپور کی میں نے دیکھا سندلوں کے اندر میں نہ جانے وہ کیا ہوا, ابھی ایک ایسا والا ہے کیسا کہ چوپا لیے کہ قیمہ کاٹنے کی کیا پتہ نہیں کون سی ایک بیماری لگ گئی ہے. بچیاں ریل بنا رہی ہیں. اب وہ کبھی تاج آباد شریف کے اندر میں منائی تھی, اب جا کے گنیش اتسو کے منڈل کے اندر میں ناچ رہی ہے. ان کی ماں اور باپ کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے رشتے داروں کو بھی شرم نہیں آتی کہ ان بچوں کو جا کے سمجھائے. تو آقا رحمت للعالمین جب دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو, لڑکیوں کو فریڈم ملا, آزادی ملی, عزت ملی, رحمت ملی, نعمت ملی. کس کے صدقے میں؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور آج یہ بچیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کرتے ہیں. ذرا سوچو, جب باپ ہماری پیدائش پہ خوش ہوا تھا, جب ماں ہماری پیدائش پہ خوش ہوئی تھی, تو انہوں نے یہی خواہش لیے ہوں گے کہ بچی کو پڑھانا ہے, ایک مقام کے اوپر میں مجھے اسے لے جانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, سائنٹسٹ بنانا ہے, جو بنانا ہے. اس نے جو بھی ایک خواب رکھا تھا اپنے ذہن میں وہ رکھا. لیکن ابھی انٹر میں تو جانے کی ہے, ابھی انٹر میں پہنچنے کی, اور اس سے پہلے ہی وہ بابو اور بھیا کے چکر میں پڑ گئی. اب ذرا سوچے کہ غور کریں کہ آپ کے باپ نے کن تکلیفوں سے آپ کو پڑھایا, کس طریقے سے آپ کی والدہ نے بھوکا رہ کر اپنے منہ کا نوالہ آپ کو دے کر آپ کو پڑھائی. عید کے موقع کے اوپر میں اس باپ نے اپنے تن پہ تو کپڑا نہیں دیا, لیکن بچے کو اچھے سے اچھی آرائش سننے دیا. ماں نے اپنے گلے کا زیور تو بیچ دی, لیکن بچی کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں. لیکن بدلے میں ہماری بچیاں انہیں کیا دے رہی ہیں, ریٹرن میں انہیں کیا دے رہی ہیں. جب ایسی بچیاں کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے, ذرا سوچو اس باپ کے سینے پہ کتنی چھریاں چلتی ہوں گی, اس کا کلیجہ کیسا پھٹتا ہوگا. پھر وہ یہی کہتا ہوں کہ کاش پیدا ہونے سے پہلے ہی سے دفن کر دیتا. تو میری ماں و بہنوں سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, کسی بھی ریپ کی سازش میں نہ آئے, اپنی زندگیوں کو بچائے, اپنی عزتوں کی حفاظت کرے, اپنی ناموس کی حفاظت کرے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کرے. گھر میں قرآن مقدس پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں. میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ تو نکال ہی سکتے ہو. آپ صبح اٹھو, وضو کرو, 5 منٹ آپ نکال لو, صرف ایک ہی پیج قرآن مقدس کا پڑھو. لیکن پڑھو تو صحیح, یہ ریل دیکھنے سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا. قرآن مقدس کی تلاوت کرو. یہی چیز جب تمہیں بچے پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی قاعدہ اٹھا کر کے پڑھنے بیٹھیں گے. جب آپ قرآن مقدس کی تعلیم اپنے گھر میں دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے آپ بھی مالا مال ہوں گے. اگر انسٹاگرام دیکھیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, پھر مائیکل جیکسن جیسے جب اولادیں پیدا ہوں گی تو وہ پھر مرتدی ہوں گی, اور پھر بڑی ہو کے وہ آپ کی عزت کے اوپر میں بھی حملہ کریں گی, آپ کے ناموس کے اوپر میں بھی حملہ کریں گی, اپنی آخرت بھی برباد کریں گی, اپنی دین بھی اور دنیا دونوں برباد کریں گی. اور اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں ہوں گے, اس کے ذمہ دار اس کے ماں اور باپ ہوں گے. تو لہذا اپنے گھر کے ماحولوں کو سدھاریں اور کوشش کریں کہ ہر حال میں ہم چاہے کچھ ہو جائے اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے. کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اپنے ضمیر کو نہ بیچو, اپنے ایمان کو نہ بیچو, اپنی عزت کو نہ بیچو, اپنی ناموس کی حفاظت کرو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آن وفاداری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے ہر وقت دعا کرو کہ مولا تو ہماری بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھردار کی حفاظت فرما, ہمارے دین و مسلک و مذہب کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے قیامت تک, قیامت نہ آئے قیامت تک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم میں, عمر میں, عمل میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. میری ماں و بہنوں کی دونوں جہان میں عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.